कितना कहा था ना, अपने नंगे वजूद की नुमाइश मत किया करो, खुद को ढाँप कर रखा करो दानिया, वरना तुम्हारा मुझसे 18 साल छोटे होने का लिहाज नहीं करूँगा मैं। लेकिन आज मेरी जान, मैं तुम्हें तरसाऊँगा, जैसे तुम मुझे अपने सीने के नज़ारे करवा कर तरसाती और उकसाती हो। नहीं प्लीज़, ऐसा ना करें, मैं मर जाऊँगी। वो सुल्तान के वतन से छेड़छाड़ करने पर चिल्ला दी और कितनी ही देर वो उसकी मिन्नतें करती रही। उसकी टाई से बंधे हाथों की वजह से वो झटपटा भी नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि उसने जज्बात की शिद्दत के बढ़ जाने पर तड़पना शुरू कर दिया। कुछ देर उसे तड़पते देखने के बाद आखिरकार उसे दानिया की हालत पर तरस आ ही गया। तभी वो उसके पेट पर लब रखते उसे अपने लबों में दबाने लगा था। उसे लगा आज उसका दम ही निकल जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साड़ी टांगों से ऊपर करता जा रहा था और अपना हाथ उसने दानिया को मशहूर करने में लगाया हुआ था, जब अचानक उसने दानिया को दांतों से काटा कि वो लज्जत भरे दर्द बर्दाश्त करके सिसक उठी थी। वजूद बेजान हुआ था। सुल्तान अपने माँ बाप और बहनों के साथ गांव में रहता था। जब उसे शहर में तरक्की हासिल हुई तो वो अपने माँ बाप और बहनों को इसी शहर में साथ ले आया। अपनी बहनों ने कि उसने अच्छे घर में शादी की। दोनों बहनें ब्याह कर एक ही घर में गई थीं और बहुत खुश भी थीं, मगर उनकी बहनें नहीं चाहती थीं कि वो शहर की लड़की से शादी करे, क्योंकि वो जानती थी शहर की लड़कियां तेज होती हैं, घर आकर कभी भी उसके बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगी। तभी उन्होंने सोचा था कि वो उसकी शादी गांव की ही एक कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से करा दें, ताकि वो उनके काबू में भी रहे और उनके माँ बाप की खिदमत भी करती रहे और उफ तक भी ना करे। उन्होंने सुल्तान को समझा बुझाकर उसकी शादी 17 साल दानिया से करा दी, जो यतीम थी, उसकी बहनें जानने वाली थीं और उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार मिलता था उससे। जबकि इस बात पर सुल्तान बिल्कुल भी राजी ना था, मगर अपने माँ बाप के कहने पर वो कैसे टाल सकता था। इसलिए सुल्तान, जो कि एक बहुत ही फर्माबरदार बेटा था, उसने अपने माँ बाप का कहना मानते हुए दानिया से शादी कर ली, मगर दानिया उससे 18 साल छोटी थी। ये बात उसको खटक रही थी कि वो आज होने वाले मरहले से अनजान तो नहीं होगी, मगर जैसे ही वो उसके करीब गया तो उसे मालूम हो गया कि वो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसकी आज की रात के अरमानों पर ओस पड़ी थी, वो भी बुरी तरह से। वो सिगरेट सुलगाने के लिए बाहर बालकनी में निकल गया था, जबकि दानिया, जो अपने हाथों को मर रही थी, अपने दूल्हे को अपने से दूर जाता देख दिल महसूस करके रह गई थी। उसकी बहनों ने उसे समझाया था अच्छी तरह कि उसको अपनी तरफ कैसे माइल करना है, मगर वो पहले ही दिन नाकाम ठहरी थी। उसने दिल में सोच लिया था कि वो ज़रूर सुल्तान को पाकर रहेगी। सुबह जब वो लोग नाश्ते के लिए नीचे गए तो उसकी बहनों ने दानिया से दरियाफ्त किया था कि सुल्तान उसके पास आया था और उसे छूने की कोशिश की और अपनी रात सही से गुजारी थी, जिस पर वो मुंह बनाकर ना में सिर हिला गई थी, हिचकिचाते हुए। आप ही वो जो भी मुझसे पूछ रहे थे, मुझे उन बातों का पता ही नहीं था, मैं क्या करती। मैं तो चाहती थी वो मेरे करीब आए, मगर वो गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए। उसने एक एक लफ्ज़ सच बता दिया था, जिस पर उसकी दोनों बहनों ने सर थाम कर रह गई थीं। अरे ये क्या कर दिया तुमने पगली, वो जैसा जैसा कहता वैसा वैसा कर देती। अब से हम तुम्हें उसको रिझाने की क्लासेस देंगे और याद रखना, तुम्हें हमारे हर कहे पर अमल करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो सुल्तान तुम्हें छोड़कर शहर की किसी और लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? बड़ी ननद ने उसकी तरफ देखते हुए निगाहों से पूछा था। जानती थी कि वो सुल्तान को कभी किसी और का होने नहीं देगी। गांव की लड़कियां अपने मर्दों के मामले में बहुत ही ज़्यादा संजीदा होती हैं। नहीं, मैं अपने शौहर को किसी का भी नहीं होने दूंगी। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, मैं कैसे अपना शौहर किसी और को दे दूँ? वो एकदम रोते हुए बोली, जब उसकी दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा था, बस फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। कोई चुड़ैल आएगी और तुम्हारे शौहर को ले उड़ेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, रोती रह जाओगी, समझी तुम?
وہ ایک دم سے سخت لہجے میں بولی، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی نند 2-3 دن وہیں رہی تھیں اور اس کو جو جو ٹپس بتاتی رہیں، ان پر وہ اچھی طرح سے عمل کرنے لگی تھی۔ مگر اس سے سلطان کے سامنے سب غلط ہو جاتا۔ اب سلطان بھی جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، اس کی طرف راغب ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، جس پر وہ دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ آخر کار وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا شوہر اس کی جانب مائل ہو جائے؟ وہ راتوں کو بیٹھ کر سوچا کرتی تھی، مگر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آتی۔ وہ نہایت ہی سلیقہ مند لڑکی تھی، نہ صرف اس کے ماں باپ کا خیال رکھتی، ان کی خدمت کرتی، بلکہ اس کے لیے بھی ان کے پسند کے کھانے بنواتی تاکہ وہ اس سے کبھی ناراض نہ ہو، اسے خوش رکھا کرے اور اسے اپنے قریب کر لے۔ مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اس کو کھانے بنا کر خوش تو کر سکتی ہے، مگر اس کی جسمانی خواہشات کا کیا؟ سلطان ایک بھرپور مرد تھا، اسے اپنی نفی خواہشات کے لیے بھی تو کوئی چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزار سکے، مزے لے سکے۔ مگر وہ اپنی اس کم عمر بیوی سے کیا کہتا؟ اس کو تو سوچتے ہوئے بھی شرم آتی۔ اس کو اپنی طرف سے پوری کوششیں کرتے ہوئے دیکھ کر سلطان نے اس کا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا۔ وہاں جا کر اسے ایک نئی دنیا کا معلوم ہونے لگا تھا۔ سلطان چاہتا تھا کہ وہ خود تعلیم حاصل کرے، ساتھ ساتھ اسے ایسی باتوں بھی سمجھ آنے لگی تھی جو سلطان خود اس سے کہہ نہیں پایا تھا۔ کالج جاتے جاتے اسے 6-7 مہینے ہو چکے تھے اور اب وہ کافی کچھ سمجھنے بھی لگی تھی۔ اس کی سہیلیاں طرح طرح کی باتیں کرتی، بوائے فرینڈ کی، انہیں خوش رکھنے کے طریقوں کی، جو باتیں پہلے اس کے لیے بالکل نہیں تھیں۔ اب اکثر سوچتی کہ اس کا تو شوہر ہے، پھر اسے بوائے فرینڈ جیسی باتوں کی کیا ضرورت؟ لیکن پھر خود کو سمجھاتی یہی سب تو وہ اپنے شوہر پر آزما سکتی ہے۔ اسی دن اس نے ٹھان لیا تھا کہ آج گھر جا کر کچھ نیا کرے گی، کچھ ایسا جس سے سلطان اس کی طرف کھینچا چلا آئے۔ مگر اسے کیا پتا تھا کہ سلطان اس کی کم عمر اور معصومیت کی وجہ سے اب دوسری لڑکیوں کی طرف دھیان دینے لگا ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو دیکھا سلطان اپنے ساتھ ایک عورت کو لایا ہوا تھا۔ دانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور ڈرتے ڈرتے پوچھ بیٹھی، یہ کون ہے سلطان؟ سلطان نے بڑے ہی اطمینان سے مسکرایا، یہ میری بزنس پارٹنر ہے مہر، اس نے میرے کام میں بہت مدد کی ہے۔ اس کا شوہر کام کے سلسلے میں باہر ہے اور ان کے گھر کل رات چوری ہو گئی تھی، اس لیے کچھ دن کے لیے یہیں رہیں گی۔ تم اس کے لیے ایک اچھا سا کمرہ تیار کروا دو۔ دانیہ کا دل بیٹھ سا گیا تھا، مگر وہ چپ چاپ آنسوؤں کو اندر ہی اندر دبا کر کمرے کا انتظام کرانے چلی گئی۔ جب کافی دیر بعد وہ نیچے آئی تو دیکھا مہر ابھی بھی سلطان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور بے حد قریب بیٹھی تھی، جیسے دونوں کو اٹھنے یا سونے کی کوئی جلدی ہی نہ ہو۔ دانیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کھانا لگ گیا ہے، امی ابو انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی چلیے۔ وہ زبردستی مسکرا رہی تھی تاکہ اپنی کڑواہٹ ظاہر نہ ہو۔ مہر نے آتے ہی سلطان کے اشاروں پر اسی کی کرسی کے پاس والی سیٹ پکڑ لی تھی۔ دانیہ کھانا پروستے پروستے وہیں ٹھٹک گئی اور سیدھا بول پڑی، یہ میری جگہ ہے، آپ ادھر بیٹھ جائیے۔ اس کا لہجہ صاف اور سیدھا تھا۔ سلطان حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا دانیہ، ایک جگہ ہی تو ہے، اتنا کیا سوچنا؟ مگر تبھی اس کی امی نے سخت نظروں سے مہر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، دانیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بہو کی جگہ کسی اور کو نہیں لینی چاہیے، یہ بات تمہیں بھی پتہ ہونی چاہیے اور مہمان کو بھی۔ امی کی بات سن کر دانیہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ مہر کو مجبوراً اٹھ کر دوسری کرسی پر بیٹھنا پڑا اور دانیہ سلطان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا دل ہلکا سا خوش تو ہو گیا تھا کہ کم سے کم اس کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی صرف ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ مہر جو کافی سمے سے سلطان کے ساتھ کام کر رہی تھی، کب اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی، اس کا اندازہ دانیہ کو بالکل بھی نہیں تھا۔ اس لیے اپنے شوہر کے جاتے ہی وہ چوری کا بہانہ بنا کر سلطان کے سامنے اپنے دکھ رونے لگی تھی۔ مجبور سلطان کو اسے اپنے گھر لانا پڑا تھا۔ اس کا ارادہ صاف تھا کہ ان 2 دنوں میں وہ سلطان کو اپنا اتنا قریب کر لے کہ وہ اس کے بنا رہ ہی نہ سکے
اسے اپنے جال میں پھنسا لے اور پھر اپنے شوہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سلطان کی بن جائے۔ مگر جیسے ہی وہ گھر آئی اور سلطان کی کم عمر بیوی دانیہ کو دیکھا تو اس کے سارے خواب جیسے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ پھر بھی اسے جلدی سمجھ آ گیا کہ سلطان ابھی اپنی بیوی کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ اس نے من ہی من طے کر لیا کہ وہ دانیہ اور سلطان کے بیچ ایسی چال چلے گی کہ سلطان اسی کا ہو جائے گا۔ اسی سوچ کے تحت وہ جان بوجھ کر دانیہ کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی تاکہ اس کی جگہ لے سکے، مگر ساس کی سختی کی وجہ سے اسے اٹھنا پڑا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، ایک بار ہار گئی ہوں تو کیا ہوا، اگلی بار جیت میری ہی ہوگی۔ کھانا ختم ہوتے ہی سلطان اسے لے کر اسٹڈی روم میں چلا گیا، کام کی باتیں کرنے کے بہانے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتی رہ گئی تھی۔ اسے یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ آخر سلطان اتنی دیر تک اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے لیکن اب تک اوپر نہیں آیا تھا۔ آخر وہ چپ چاپ چپل پہن کر نیچے گئی اور دبے پاؤں جھانک کر دیکھا۔ کام کی باتیں تو ہو رہی تھیں مگر وہ ضرورت سے زیادہ سلطان کے قریب جھکی ہوئی تھی اور فائل دکھانے کے بہانے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دانیہ کا دل جل اٹھا اور وہ سیدھا اندر چلی آئی۔ سلطان، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ چلیے کمرے میں، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے پاس آ کر کہا۔ سلطان نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں ابھی کام کر رہا ہوں۔ دانیہ، تم کمرے میں جا کر سو جاؤ، کام ختم ہوگا تو خود آ جاؤں گا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے سے صاف تھا کہ وہ اس کی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دانیہ وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے لیکن وہ ہلی نہیں۔ سلطان نے پھر اشارے سے کہا، جاؤ، ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہو۔ تبھی وہ عورت طنز بھری مسکان کے ساتھ بولی، لگتا ہے آپ کی گاؤں کی بیوی کو شہر کی باتیں سمجھ نہیں آتی، یہاں سے جانے کا مطلب بھی سمجھانا پڑے گا کیا میڈم؟ اس کی آواز اور ہنسی میں جیت کا گھمنڈ صاف جھلک رہا تھا۔ دانیہ کا دل پوری طرح سے ٹوٹ گیا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئی۔ بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی خوبصورتی سے نفرت ہونے لگی۔ خود سے سوال کرنے لگی کہ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی طرف نہیں کھینچ پا رہی۔ اس کی یہ سندرتا کس کام کی جب اس کا اپنا شوہر ہی اس سے دور ہوتا جا رہا تھا؟ اور وہ دیر تک سسک سسک کر روتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ کافی دیر بعد جب سلطان کمرے میں داخل ہوا تو دانیہ کو روتے دیکھ گھبرا گیا اور فوراً اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا دانیہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے اندازہ تھا کہ دیر ہونے کی وجہ سے ہی وہی دکھی ہے، اس لیے میٹھے لہجے میں سمجھانے لگا، مگر دانیہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ جائیے آپ اپنی اسی کے پاس، دیر تک آپ وہیں بیٹھے تھے، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ سلطان نے اس کے آنسو پوچھے اور کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بیوی تم ہو اور میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اس سے تو بس کام کی باتیں ہو رہی تھیں اور وہ ضروری تھیں۔ کہتے ہوئے اس نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو دانیہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، چپ چاپ یہیں میرے ساتھ سو جائیے، اس نے آدھے غصے آدھے پیار میں کہا، جس پر سلطان مسکراتا ہوا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ڈری سہمی مہر کھڑی تھی۔ کیا بات ہے مہر، اس وقت؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلے نہیں سو پا رہی، کل کی گھٹنا کا ڈر ابھی تک دماغ سے نہیں گیا، پلیز تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جائیے، جب میں سو جاؤں تو آپ واپس آ جائیے گا، آپ کی بیوی کو بھی برا نہیں لگے گا۔ اس کی باتوں میں ایسی معصومیت تھی کہ سلطان مان گیا اور پلٹ کر دانیہ سے بولا، تم لیٹ جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور دانیہ پیچھے رہ گئی، پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی۔ رات کے 2 بج گئے مگر وہ نہیں لوٹا۔ ہمت کر کے دانیہ اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ غصے اور درد سے اس کی آواز کانپ اٹھی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟
आवाज़ सुनते ही सुल्तान हड़बड़ा गया और हैरानी से उसे देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने घबराकर पूछा। दानिया टूटे हुए लहजे में बोली, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आपने कहा था थोड़ी देर में लौट आएंगे और यहाँ 2 घंटे से। सुल्तान को अपनी हालत का एहसास हुआ। वो चुप हो गया। तभी महन ने सफाई दी। मुझे पता नहीं था, मैं समझी कि मेरे शौहर हैं, मुझसे गलती हो गई। सुल्तान ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और फौरन कमरे से बाहर निकल गया, जबकि दानिया वहीं खड़ी सब कुछ बिगड़ता हुआ महसूस कर रही थी। और एकदम उसने उसके बालों को दबोचकर जोर से झटका दिया। खबरदार, जो मेरे शौहर पर बुरी नज़र डाले वो सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने उन्हें अपने जाल में फंसाने की ज़रा भी कोशिश की तो तुम्हारी ये सुनहरी जुल्फ़ें काट कर रख दूंगी और तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, समझी तुम? ये कहकर दानिया उसे झटके से वहां से चली गई। पीछे महर गुस्से से अपनी बेडशीट नोचती रह गई थी। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब देखना, मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारी आंखों के सामने अपना बनाऊंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। वो चेहरे पर जहरीली मुस्कान लिए बुदबुदाई थी। उधर सुल्तान कमरे में आ चुका था और परेशान होकर दानिया का इंतजार कर रहा था। जब वो सफ़ेद पड़े चेहरे के साथ लौटी तो सुल्तान ने उसका हाथ थामने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी बात सुनो दानिया। खबरदार, मुझे हाथ लगाया। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। उसने उसका हाथ जोर से झटका और सोने के लिए लेट गई। सुल्तान को एहसास हो गया था कि वो सोते हुए भी काँप रही थी। यकीनन वो रो रही थी, मगर वो उससे बात करने को तैयार नहीं थी। सुल्तान ने कई बार पुकारा मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। सुबह जब वो उठा तो देखा दानिया कमरे में नहीं थी। शायद नीचे नाश्ता बनाने चली गई होगी। वो तैयार होकर नीचे आया तो नाश्ता मेज़ पर लगाया हुआ था और सब लोग बैठ चुके थे। दानिया अपनी जगह बैठी थी मगर उसने सुल्तान से एक शब्द भी नहीं कहा था। सुल्तान परेशान नज़रों से उसका चेहरा देखता रहा। तभी महर बोली, सुल्तान जल्दी करो, तुम्हें पता है हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दानिया अपने होठ काट कर रह गई थी। सुल्तान ने महर की बात सुनकर जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे दानिया टूट कर रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू फिर से छलक पड़े थे। वो किससे मदद मांगे? उसे अच्छी तरह पता था कि महर कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी और सुल्तान को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगी। अगर वो उसे अपने काबू में कर लेती तो दानिया कहाँ जाती, यही सोचकर वो अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। जब उसकी सास ने उसकी परेशान हालत देखी तो उसे अपने कमरे में बुलाया। उस वक्त ससुर मौजूद नहीं थे, दोनों अकेली थीं। सास ने प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है, मुझे बताओ। इतना सुनते ही दानिया फूट फूट कर रो पड़ी और सारी कहानी सुना दी। सास भी परेशान हो गई। उनका बेटा सीधा साधा था मगर औरत के मामले में फंस जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता। ये ख्याल आते ही वो बेचैन हो उठी थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। सुल्तान के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। मुझे समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। इतनी फर्माबरदार हो तुम, फिर भी वो तुम्हारी तरफ ध्यान क्यों नहीं देता? ये कहते हुए उन्होंने प्यार से उसका माथा चूम लिया था। दानिया रोते हुए बोली, अम्मा मैं क्या करूं, आप ही बताइए क्या करूं जिससे वो मेरे साथ ठीक हो जाएं, मेरी तरफ मोहब्बत से देखें। मगर उन्हें तो महर जैसी लड़कियां पसंद हैं जो रात को उनके इतना करीब आ गई और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, उल्टा माफ़ कर दिया। उसकी बात सुनकर सास और भी परेशान हो गई। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो बेटी, कुछ न कुछ करेंगे। उस लड़की का घर में रहना आसान नहीं होगा मगर बाहर सुल्तान उसके साथ अकेला होता है, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर दानिया अपने कमरे में आ गई। अब उसने ठान लिया था कि वो भी खुद को पूरी तरह संभाल लेगी, अच्छे से तैयार रहेगी और जो तरीके उसे आते हैं सब आजमाएगी। पहले वो शर्म की वजह से पीछे हट जाती थी मगर अब सुल्तान ने ही उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अगर उसे बुरी बनना पड़े तो वो बुरी बनकर दिखाएगी। शाम हो चुकी थी मगर आज सुल्तान अब तक घर नहीं लौटा था। वो बहुत परेशान थी। रात को सास ससुर को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। रात के 12 बजे महर और सुल्तान घर में दाखिल हुए थे।
سلطان کچھ نشے میں لگ رہا تھا اور مہر نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئے، دانیہ تیر کی طرح ان کے پاس پہنچی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو سلطان میری طرف دیکھیے، مگر اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھا۔ دانیہ نے غصے بھری نظروں سے مہر کو دیکھا اور بولی، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ یہ حالات پہلے کبھی نہیں تھے کہ آخر تم نے کیا کیا ہے؟ مہر چالاک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، وہ کیا ہے نا، ہم پارٹی میں گئے تھے، وہاں سلطان نے ڈرنک کر لی۔ تم جانتے ہو ڈرنک کے بعد کسی کو ہوش نہیں رہتا۔ اور ہاں، سلطان نے مجھ سے اپنے پیار کا اظہار بھی کیا ہے، دیکھنا چاہو گی؟ وہ طنز بھری مسکان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ دانیہ نے غصے میں سر ہلایا اور کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے سلطان ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ تب مہر نے تسلی سے فون نکالا اور ایک ویڈیو دکھا دیا جس میں سلطان اس کے بہت قریب جھکا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی دانیہ پوری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے سلطان کا وزن چھوٹ گیا اور وہ نیچے گر پڑا تھا۔ ادھر مہر ٹھہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، اب بولو، کچھ اور دیکھنا باقی ہے کیا؟ دانیہ نے ہونٹ کاٹ لیا اور کسی طرح سلطان کو سنبھالتے ہوئے مہر سے کہا تھا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور سلطان کو زبردستی اس کے ہاتھ سے چھڑا کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ پیچھے مہر جلتی کرتی رہ گئی اور من ہی من سوچنے لگی کہ یہ لڑکی بھی کم نہیں، اسے تو سب دیکھ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر یہ باز نہیں آئے گی۔ اب کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ سلطان پوری طرح میرا ہو جائے اور یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خود ہی اسے چھوڑ دے کہ دانیہ کم عمر کی ہے، اسی وجہ سے سلطان اب تک اس پر پورا حق نہیں جما پایا تھا، اور اس کی اپنی بھی کئی دبی ہوئی خواہشیں تھیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ یہی بات اس نے مہر سے کہی تھی، جس پر وہ اس کی دکھی سہیلی بنتے ہوئے بولی تھی کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ہونٹوں کی طرف جھکی۔ سلطان نے اسے روکا بھی نہیں، شاید وہ بھی اس وقت کمزور پڑ گیا تھا، مگر اس کا ذہن بار بار اسے ٹوک رہا تھا کہ یہ غیر محرم ہے۔ اسی خیال سے وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہو گیا۔ بعد میں میٹنگ سے لوٹتے وقت جب وہ بزنس ڈیل کے سلسلے میں ریسٹورینٹ گئے تو مہر نے جان بوجھ کر اسے ڈرنک کروا دی، جس سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ اسی حالت کا فائدہ اٹھا کر اس نے گاڑی میں اس کے ساتھ غلط طریقے سے اپنی تصویر بنا لی تاکہ گھر جا کر اس کی بیوی کو دکھا سکے اور دانیہ خود اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ مگر یہاں تو معاملہ الٹا ہی پڑ گیا تھا۔ دانیہ یہ سب دیکھ کر بھی سلطان کو چھوڑ کر نہیں گئی، بلکہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ پیچھے مہر غصے سے اپنے آپ کو کوسنے لگی اور من ہی من بولی، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے سلطان کو اپناؤں گی۔ بس کل کا دن باقی ہے۔ اگلے دن اس کی نندوں نے دعوت رکھی تھی اور سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے۔ سلطان کا فون آیا کہ وہ وقت پر نہیں پہنچ پائے گا، آج وہیں رکنے کا ارادہ ہے اور رات کو آ جائے گا، مگر رات ہو گئی اور وہ نہیں آیا۔ دانیہ کے دل میں کھٹکا ہونے لگا تھا کہ آخر سلطان کیوں نہیں آیا۔ اس کی نند نے ہنس کر کہا، اتنی پریشان مت ہو، آ جائے گا، تمہارا ہی شوہر ہے۔ مگر دانیہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ اس لڑکی کو نہیں جانتے، وہ میرے شوہر کو پانا چاہتی ہے، رات کو جب وہ باہر رہتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ نند نے چونک کر کہا، لگتا ہے محبت ہو گئی ہے سلطان سے، جس پر دانیہ آنسوؤں کے ساتھ ہلکی مسکان میں بولی تھی، شوہر ہیں وہ میرے اور میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں۔ ادھر مہر نے موقع دیکھ کر جب سلطان اکیلا اور مدہوش تھا اس کے جوس میں نشے کی دوا ملا دی۔ وہ پوری طرح بے قابو ہو گیا اور اس کے قریب کھنچا آیا۔ مہر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ادائیں دکھانے لگی اور بولی، آؤ نا میرے پاس سلطان۔ وہ بڑبڑایا، تم دانیہ ہو نا، میری دانیہ؟ اس نام پر مہر پل بھر کو سخت ہو گئی تھی، مگر مقصد یاد کر کے فوراً بولی، ہاں سلطان، میں تمہاری دانیہ ہی ہوں۔ اس کے اتنا کہتے ہی سلطان نے اسے دانیہ سمجھ کر اپنے قریب کھینچ لیا، جبکہ مہر دل ہی دل میں سب کچھ حاصل کرنے کی چاہ لیے سب سہتی رہی تھی کہ رکو مت سلطان، اس سے بھی آگے آ جاؤ اور مجھے پوری طرح اپنا بنا لو۔ اس نے شروع میں تھوڑا سا ناٹک کیا جیسے منع کر رہی ہو، مگر اپنی چاہت کے آگے ٹک نہ پائی
اور سلطان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اس کی باہوں میں سسکتے ہوئے اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ دل کہیں نہ کہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک عورت کا گھر توڑ رہی ہے، مگر وجود اسے صحیح ٹھہرا رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر رہی، سلطان خود کر رہا ہے، اور وہ تو اسے دانیہ سمجھ کر ہی پاس آ رہا تھا۔ تنہائی ہو، دو زبان وجود ہوں اور نشہ بھی ہو تو بہکنا آسان ہو جاتا ہے۔ سلطان بھی بہک گیا، اور مہر جیسا ساتھ ہو تو کیوں نہ بہکے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا، اور جب وہی حرکتیں آگے بڑھی تو مہر کی ہلکی سی اعتراض بھری آواز سسکیوں میں بدل گئی تھی۔ سلطان ہونٹوں سے گردن تک آیا اور دل نیچے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اندر صرف دانیہ ہی نہیں بلکہ سلطان کے ماں باپ اور بہنیں بھی کھڑے تھے۔ دانیہ مہر کے فون میں آئی تصویریں دیکھ کر پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ رات میں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو سب نے وجہ پوچھی اور وہ ساری بات بتا آئی تھی، اسی لیے سب ساتھ آ گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مہر نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا، بجلی کی طرح سلطان سے دور ہوئی اور خود کو ڈھکنے لگی۔ گھبرا کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، سلطان ہی میرے پاس آیا تھا، مجھے دانیہ سمجھ کر زبردستی کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا میں دانیہ نہیں ہوں، مگر اس کی بات پر کسی کو یقین نہیں آیا۔ سلطان کی بہن آگے بڑھی اور غصے سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک اور چلا کر بولی کہ ہم اپنے بھائی کو نہیں جانتے کیا؟ تو ہی ساری برائی کی جڑ ہے۔ ادھر سلطان نشے میں لڑکھڑا رہا تھا۔ ماں باپ صدمے میں کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ دانیہ پتھر کی طرح کھڑی سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے پانی لا کر سلطان کے منہ پر ڈالا تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ سر پکڑ کر بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سامنے مہر کو اس حالت میں دیکھ کر وہ خود سن رہ گیا تھا، اور پھر سب کو دیکھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظر دانیہ پر پڑی، جو یقیناً ٹوٹے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان صفائی دینے اس کی طرف بڑھا، مگر دانیہ پیچھے ہٹ گئی اور بولی، مجھے تم سے نفرت ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے چھوٹی کہہ کر دوسری عورت کے مزے لیتے رہے۔ اتنا کہہ کر اس نے زور سے تھپڑ مارا اور اپنے کمرے سے چلی گئی، جبکہ اس کی نندیں مہر کو بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال چکی تھیں، اور وہ چیختی چلاتی رہ گئی کہ اسے اپنے پورے کپڑے تو لینے دو، مگر کسی نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے سیدھے گھر سے باہر نکال دیا۔ ادھر سلطان نیچے لاؤنج میں اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اٹھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا، اور اس کی ماں نے بھی وہی کیا۔ ہمیں شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ ہم نے تمہیں شہر اس لیے بھیجا تھا کہ تم اپنی پرورش بھول جاؤ؟ کیا ہم نے تمہیں یہی سکھایا تھا کہ ایک بیٹی کی زندگی برباد کر دو اور دوسری کے ساتھ عیاشی کرو؟ ہمیں افسوس ہے کہ تم ہماری اولاد ہو۔ یہ کہہ کر دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ وہیں بیٹھا خود سے پوچھتا رہ گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیوں مہر کو اپنے قریب آنے دیا، کیوں اسے اپنے کمرے میں آنے دیا؟ مگر وہ ایسا نہ کرتا تو نہ وہ دوا ملتی، نہ اس کا دماغ بگڑتا، اور نہ وہ دانیہ سمجھ کر اس کے قریب آتا۔ سب کچھ بگڑ چکا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ دانیہ وہاں نہیں تھی، وہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے نہیں کھولا۔ پلیز دروازہ کھولو دانیہ، آئی ایم سوری، یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ روتے ہوئے کہتا رہا۔ پوری رات وہ باہر بیٹھا رہا اور اندر دانیہ روتی رہی اور باہر سلطان۔ صبح جب دانیہ باہر نکلی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات سنو دانیہ، میری طرف دیکھو، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے میرے جوس میں نشے کی دوا ملائی تھی۔ مگر دانیہ بنا رکے اس کے پاس سے گزر گئی، ایک بار بھی نہیں رکی۔ جب وہ اسے وقت نہیں دیتا تھا تو اب اس کے پاس بھی اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ سلطان کو تڑپائے گی۔ وہ چپ چاپ نیچے آئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اس کی نندیں اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھیں۔ ناشتہ لگا کر وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایک نند نے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان بھی نیچے آ گیا اور چوری چوری سب کو دیکھتا رہا۔ تبھی دانیہ کی آواز گونجی، مجھے شاپنگ پر جانا ہے، کیا آپ مجھے لے جائیں گی؟ اس نے پہلی بار کسی سے فرمائش کی تھی۔ نند فوراً بول اٹھی،
ہاں کیوں نہیں، ہم چلتے ہیں اور آج دیر رات تک لوٹیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دانیہ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ صبح سے شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آئی۔ سلطان بے چین ہو چکا تھا، وہ آفس بھی نہیں گیا تھا، دل وار وار دانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر پڑی وہ حیران رہ گیا۔ نندوں کے ساتھ جو لڑکی اندر آئی تھی وہ دانیہ ہی تھی، مگر اتنی بدلی ہوئی۔ اس نے اپنے لمبے وال کٹوا کر کندھوں تک کرا لیے تھے۔ اسٹائلش کٹ اس کے چہرے پر بہت ہی جچ رہا تھا، جبکہ آفیشیل کروانے کے بعد اس کا چہرہ اور بھی نکھر آیا تھا۔ شارٹ شرٹ شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار میں دانیہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ نظر ہٹانا مشکل تھا۔ سلطان نے اسے اس انداز میں دیکھا تو اسے لگا جیسے دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا مگر دانیہ نے اسے پوری طرح نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی نندیں مسکراتی ہوئی ماں باپ سے مل کر اللہ حافظ کہتی ہوئی نکل گئی تھیں۔ اس رات بھی جب سلطان کمرے میں گیا تو دانیہ وہاں نہیں تھی۔ وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھا مگر دروازہ بند تھا۔ اس کا دل بیٹھ سا گیا، اب یہ روز کا معاملہ بن چکا تھا۔ دانیہ سلیقے سے تیار ہو کر اس کے سامنے سے گزرتی، اس کا دل کرتا اسے چھو لے مگر وہ بنا دیکھے آگے نکل جاتی اور وہ بس مٹھیاں بھیج کر رہ جاتا۔ ایک مہینہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ اب تو وہ اس کی قریبت کے لیے تڑپنے لگا تھا۔ ایک دن ناشتے کے وقت اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ پہلے ہی جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دانیہ رسوئی سے سنہرے دوپٹے کے ساتھ نکلی اور اس کے آگے جھک کر ناشتہ رکھ دیا۔ آج اس کی شرٹ کا گلا کچھ الگ تھا۔ سلطان کی نظریں اپنے آپ وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ وہ بے چین ہو اٹھا۔ دانیہ ناشتہ رکھ کر واپس مڑ گئی۔ کمر کی ہلکی سی لچک بھی اس سے چھپی نہیں تھی۔ دوپہر میں بھی وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ کھانا دیتے وقت دانیہ ہر بار اسے اندیکھا کرتی مگر اس کی موجودگی سے اسے اور بے چینی ہونے لگی۔ کئی دن یہی چلتا رہا۔ وہ معافی مانگتا رہا مگر دانیہ بنا کچھ کہے چلی جاتی۔ ایک دن فرش پر پھسلنے کی وجہ سے دانیہ کا پیر پھسلا اور وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری۔ چھوڑیے مجھے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ سلطان کچھ پل تو جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ دانیہ نے اسے دھکا دیا اور کھڑی ہو گئی۔ خبردار جو مجھے اپنی مہر سمجھ لیا، وہ طعنہ دے کر چلی گئی۔ سلطان وہیں جڑ ہو گیا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ نیچے آیا تو دانیہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پورا گھر دیکھ لیا مگر وہ نہیں ملی۔ اب جب اس کا دل اس کی طرف کھینچنے لگا تھا تو وہ اسے اور کیوں ترسا رہی تھی۔ ماں باپ سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر دوپہر میں اس نے ماں سے پوچھ ہی لیا، دانیہ کہاں ہے؟ ماں نے طنز سے کہا، اب یاد آئی؟ یاد بھی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ چپ رہ گیا۔ باہر گئی ہے، آ جائے گی۔ کس کے ساتھ؟ اس نے دبے آواز میں پوچھا تھا۔ تم سے کیا مطلب، آئے گی تو خود دیکھ لینا، ماں کہہ کر چلی گئی۔ سلطان بے چینی میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ اب اس کی حد ہو چکی تھی۔ تبھی اچانک ایک گاڑی پورچے میں آ کر رکی اور دونوں گاڑی سے باہر اترے۔ سلطان چلی ہوئی بلی کی طرح دانیہ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے کسی غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات کو آتے دیکھ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کے پاس گیا۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ نہ میری کال اٹھائی نہ میسج کا جواب دیا، اوپر سے فون بھی بند۔ میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اور یہ کون ہے؟ دانیہ نے ایک لہجے میں جواب دیا، نہیں، اور اس کے منہ پر زور کا تھپڑ جڑ دیا۔ سلطان تلملا اٹھا تھا۔ اس لڑکے کے منہ سے ہنسی نکل گئی مگر سلطان کی خوفناک نظریں دیکھ کر فوراً ہاتھ کھڑے کر کے چپ ہو گیا تھا۔ دانیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا، صرف لڑکیوں سے دوستی رکھو گی، کسی لڑکے سے نہیں، خاص کر اس سے جس سے میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ پھر اس غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات کو باہر کیا کر رہی تھی؟ سلطان دانت بھینچتے ہوئے بولا تھا۔ دانیہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، آپ کس رشتے سے مجھے روک رہے ہیں؟ نہ آپ میرے باپ ہیں نہ بھائی، اور بیوی تو آپ مجھے سمجھتے ہی نہیں، اس لیے میں جب چاہوں جس کے ساتھ چاہوں جا سکتی ہوں۔ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا نام عمیر ہے۔ سلطان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں ہوش ہے؟ کیا بول رہی ہو؟ دانیہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا،
وہی جو میرا دل کہہ رہا ہے، اور ویسے بھی آپ کو تو اپنی مہر کے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے غلطی سے آپ کو یہاں آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ کہیں اس سے چھپ کر تو نہیں آئے؟ سلطان جھلایا، یہ کیسی بکواس ہے؟ میں اس سے کیوں پوچھوں؟ ہم نے تو اسے گھر سے نکال دیا تھا، بھول گئی؟ تب سے میں اس سے ملا بھی نہیں، اور آج صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم اس کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ دانیہ پلٹ کر بولی، آپ خود تو رات رات بھر باہر رہتے تھے، میرا فون نہیں اٹھاتے تھے۔ اس رات یاد ہے جب میں 2:30 بجے کا انتظار کرتی رہی؟ آپ تو اس کی باہوں میں تھے۔ سلطان چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دانیہ نے آگے بڑھ کر کہا، اب مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ جیسا آپ کسی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، ویسے ہی میں بھی۔ آج عمر مجھے مووی پر لے گیا تھا، پھر کینڈل لائٹ ڈنر اور شاپنگ، اور یقین مانیے یہ آپ سے کہیں بہتر ہے۔ سلطان تڑپ اٹھا تھا۔ دانیہ بولتی رہی، پلیز آپ اپنی مہر کے پاس جائیے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں تھک چکی ہوں، مجھے فریش ہونا ہے۔ اور ہاں، عمر کو سی آف کر دیجیے گا۔ وہ اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ نہاتے وقت وہ خود حیران تھی کہ یہ سب اس نے کیسے کر لیا۔ اب سلطان کو تڑپانے میں اسے بھی مزہ آنے لگا تھا۔ پیچھے سلطان اور عمر اکیلے رہ گئے۔ عمر نے سادے لہجے میں کہا، بہتر ہے آپ بھی چلے جائیے۔ سلطان جھلایا، شٹ اپ۔ عمر بولا، غصہ مجھ پر نکالنے سے بہتر ہے اپنی غلطیوں پر غور کریں۔ اگر اس کے ساتھ زندگی نہیں بتانی تھی تو شادی کیوں کی؟ امید کیوں دلائی؟ مہینوں اس نے آپ کی محبت کا انتظار کیا، اور بدلے میں کیا ملا؟ اس لیے آپ بھی اس پر حق نہیں رکھتے۔ یہ کہہ کر عمر چلا گیا۔ سلطان کو اب سمجھ آیا کہ دانیہ کیوں ناراض ہے، مگر عمر کے ساتھ اس کی موجودگی اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ نہا رہی تھی تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ وہ فوراً شاور بند کر کے گھبراہٹ میں ٹاول لپیٹ کر باہر نکلی۔ ابھی تک کسی نے جنریٹر آن نہیں کیا تھا، سوچ کر اسے چڑ ہوئی۔ ٹاول گھٹنوں تک تھا اور گیلے بال اس کے چہرے سے چپکے ہوئے تھے۔ اس نے موم بتی جلائی ہوئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تو سلطان کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، جسے سلطان نے ترنت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اور دیوار سے لگا کر دبا دیا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، چیخ کیوں رہی ہو؟ دیوار سے لگانے پر ٹاول سرکنے لگا تھا۔ سلطان کے لہجے میں غصہ اور بے چینی صاف تھی۔ تم مجھے نظر انداز کیسے کر سکتی ہو؟ دانیہ کانپتی آواز میں بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں، وہ بھی اس حالت میں؟ باہر جائیے۔ وہ اپنی حالت دیکھ کر شرم سے مرنے جیسی ہو رہی تھی۔ سلطان بولا، کیوں نہیں جا سکتا؟ تم پر میرا حق ہے، تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کے قریب ہو کر گرم سانسیں چھوڑنے لگا تو دانیہ زخمی پرندے کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ سلطان خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ دانیہ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ خود کو کیوں نہیں روک پا رہا تھا۔ مہر کو دیکھ کر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دانیہ چلائی، پہلے کہاں تھے آپ؟ شادی کی رات تو آپ نے مجھے ٹھکرایا تھا، اب کیوں آئے ہیں؟ اب عمر کو دیکھ کر جلن ہو رہی ہے کیا؟ یہ سنتے ہی سلطان بے قابو ہو گیا۔ کون ہے وہ؟ اس نے غصے میں اس کا منہ پکڑ لیا۔ دانیہ بولی، میرے قریب آنے کا حق صرف آپ کا ہے، مگر عمر سے میرا رشتہ گہرا ہے، اور آپ کی وجہ سے میں اس سے رشتہ نہیں توڑ سکتی۔ اس کی باتوں نے سلطان کو جلا دیا تھا۔ وہ طنز سے بولا، اگر میں تمہیں اپناؤں گا تو کیا وہ تمہیں اپنائے گا؟ وہ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دانیہ زور سے چیخی، رکیے، عمر میرا بھائی ہے۔ سلطان ہوش میں آیا، کیا؟ دانیہ بولی، ہاں وہی سچ ہے، پہلے دوسروں پر شک کرنے سے پہلے خود پر قابو رکھیے۔ سلطان جھیپ گیا تھا، بولا، تم مجھے جلا رہی تھی؟ دانیہ نے طنز کیا، میں موم بتی ہوں کیا؟ سلطان نرم پڑتے ہوئے بولا، میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نشے میں تھا، معافی مانگتا ہوں۔ دانیہ ہلکی مسکان دبا گئی تھی، معاف تو میں پہلے ہی کر چکی ہوں، مگر احساس دلانا باقی تھا۔ ابھی تو میں نے نظر اندازی شروع کی ہے اور آپ کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ کہہ کر اس نے اسے کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ سلطان گڑ گڑایا، یار اب اتنا سزا مت دو، سوری۔ دانیہ بولی، اچھا تو منائیے مجھے، میرا دل جیتیے۔ اس کے بعد سلطان روز اس کے لیے کبھی پھول، کبھی ڈریس، کبھی جویلری لانے لگا، مگر دانیہ مانتی ہی نہیں تھی، الٹا اسے اور تڑپاتی۔
اس دن وہ اس کے سامنے بلیک نیٹ کی ڈیپ گلے والی ساڑی پہن کر آئی اور سلطان کی حالت اور بگڑ گئی۔ اس کا نکھرا ہوا بدن سلطان کو پوری طرح اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ کھینچ کر بولا، کم سے کم میرے سامنے تو ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آیا کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو۔ دانیہ مسکراتے ہوئے بال کمر سے ہٹا کر بولی، روکا کس نے ہے؟ بس یہی سننا تھا۔ سلطان کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر کمرے تک لے گیا اور بیڈ پر بیٹھا دیا۔ دانیہ کا یوں خود کو اس کے سامنے لانا اسے بے قرار کر دیتا تھا۔ آج وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی، اسے اپنے قریب کھینچنا چاہتی تھی۔ یہی حالت دل میں ہلکی سی جھجک بھی تھی، مگر اسے پورا یقین تھا کہ سلطان اب صرف اسی کا ہے۔ سلطان نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میری جان، میری دانیہ، کیا اب تم صرف مجھے ہی اپنا مانتی ہو؟ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر دانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں صرف آپ کی ہوں سلطان، میرے وجود پر صرف آپ کا حق ہے۔ سلطان نے مسکرا کر اس کی کمر تھامی اور بولا، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے تم جیسی بیوی دی۔ دانیہ نے شرارت سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سلطان نے اسے اور قریب کھینچتے ہوئے کہا، جب حق میرا ہے تو احساس بھی میرا ہی ہوگا۔ اس نے اسے چھیڑا، آج تمہیں تھوڑا ترساؤں گا جیسے تم مجھے روز ترساتی ہو۔ دانیہ نے منت کی، پلیز ایسا مت کیجیے، مگر اس کی باتوں میں بھی شرارت تھی۔ کچھ دیر بعد سلطان کو اس کی بے چینی پر ترس آ گیا۔ اس نے پیار سے اسے تھام لیا اور دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں کھو گئے۔ اس رات اس نے بیچ کا رشتہ پوری طرح مضبوط ہو گیا تھا۔ غلط فہمیاں ختم ہو گئیں اور بھروسہ گہرا ہو گیا۔ اگلی صبح جب دونوں ناشتے کی میز پر آئے تو گھر والوں کی نظروں میں سب سمجھ آ گیا تھا کہ اب ان کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی ماں نے سلطان کو سخت لہجے میں کہا، میری بیٹی کو کبھی رلایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سلطان نے سر جھکا کر حامی بھری، پھر ٹیبل کے نیچے سے دانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، اب تو میں تمہارے بنا جینے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دانیہ شرم سے مسکرا دی اور نظریں جھکا لیں۔ اب اس کے جیون میں سکون تھا، پیار تھا اور ان کا چھوٹا سا آشیانہ خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دینا۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔